अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मीनास गैलरी में मीना शम्स आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आपका पसंदीदा शो लेकर आई हूँ मैं जी, मीनास गैलरी, अपने टाइम के एन मुताबिक। जैसे कि हम 9:30 बजे का वादा करके आते हैं कि 9:30 बजे हम कैटू स्क्रीन पे आपके बिल्कुल सामने होंगे। कोई नहीं, थोड़ी बहुत 1-2 मिनट की ऊपर नीचे हो जाती है, वो हम माफ़ कर देते हैं। अगर आप लोग भी 2 मिनट बाद टीवी जो है ऑन करते तो उसके लिए भी माफ़ी है, और अगर हम भी 2 मिनट बाद आ जाते तो उसके लिए भी माफ़ी है। घंटों का फ़र्क हो तो वो फिर काबिल बर्दाश्त वाली बात है जी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि जैसे आप लोग को एक बात जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये कि मीनास गैलरी में बहुत मेहनत होती है। मीनास गैलरी में इसीलिए भी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मीना यानी मुझसे रिलेटेड है, मेरे नाम से रिलेटेड है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मेरा नाम इतनी मोहब्बत भरा है जी, पश्तो में इसका मतलब है मोहब्बत। मीना यानी हम जब कहते हैं ना मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो इसका पश्तो में तर्जुमा आता है कि ज़ता से रडेर ज़्यादा मीना को। सो ये प्यार भरा और ये खूबसूरत मोहब्बत भरा शो जो है ये लेकर आते हैं हम 3 दोस्त, यानी 3 एंकर कह लो, 3 दोस्त कह लो, 3 फैमिली कह लो, क्योंकि मैं और मोइज़ और उस्मान और हैदर साहब तो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा मेहनत करते हैं उस्मान अमीन एंड मोइज़ मोमंत एंड हैदर साहब तो करते हैं, वो तो प्रोड्यूसर है। एंड वकास का सबसे ज़्यादा अमल और दहल होता है हमारे लोगों को कांटेक्ट करने में और हमारे स्टार ऑफ द वीक को कांटेक्ट करने में। तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है। जितने हमारे ये यहाँ पे मौजूद हैं, इनका नाम मैंने नहीं लिया तो मेरे बड़े 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 शार्ट बन जाएंगे जी। तो आज भी वही सिलसिला चलता रहेगा। शुरू करेंगे अपने स्टार ऑफ द वीक के साथ जी। और हमारे आज का स्टार ऑफ द वीक बहुत ही जाना माना पहचाना हुआ एक ऐसा सितारा, एक ऐसे उभरता हुआ सितारा जिन्होंने अगर कह ले कि सीरियस कैरेक्टर किए तो वो भी किसी से कम नहीं। बहुत ही हिट सीरियल आपको दी हुई है। अगर आप उसको कॉमेडी में देख लें तो उसके कॉमिक सीरियल्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया हुआ है उसको। और अगर उसको बतौर एंकर ले ले तो एज एंकर भी बहुत ज़बरदस्त है। और आजकल मैंने सुना हुआ है कि आजकल तो फिल्म्स की तरफ वो आ चुके हैं और अब आप लोगों के लिए वो बना रहे अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म की मूवीज़ पे वो काम कर रहे जी। तो आज और कोई नहीं, आप सबका पसंदीदा, आप सबका और हम सबका बहुत बड़ा स्टार जी सुहेल समीर आज हमारे साथ मौजूद है। इनको हम कहेंगे वेलकम एंड खुशामदीद। अगर हमारे साथ फ़ोन पे है तो इनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, थैंक यू सो मच। क्या हाल है सुहेल, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे का वैसा प्यारा बनने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या क्या? मैंने कहा वैसे का वैसा प्यारा बनने की कोशिश करता रहता हूँ। अरे इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे याद है कि हम जब वो बस एक तेरे इंतजार की शूट पे होते थे तो सुहेल समीर कुछ ओके। ज्यादा ही मेहनत करता था अपने ऊपर। नहीं, देखो, मेरा जिंदगी का मानना ये है और अपने एक इंसान की को अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए और सीखने रहने का अमल जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है और जो ये कहता है कि मैंने सीख लिया या मैं कंप्लीट हो गया या मैं उस्ताद बन गया, तो वो उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तब से लेके आज तक के एक स्टूडेंट हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी अमल को जारी सारी रखा हुआ है मैंने। जबरदस्त और काम में उतना ही निखार आता जा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर आपके प्लेस देख रही होती हूँ और शायद इसीलिए भी देखती हूँ कि आपके साथ काम कर चुके हो तो मुझे मजा आता है आपको देखते हुए। और आपके काम को तो खैर पूरी दुनिया ही पसंद करती है। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो मेरे काम को सराहते हैं या पसंद करते हैं, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। ये उनकी मेहरबानी है, मेरे अल्लाह की करम नवाजी के बाद, कि जो लोग हमें पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इतना 17-18 साल का जो जर्नी है, ये मेरे जो है मद्दाह या जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे लिए दुआ गो हैं, ये उन्हीं की वजह से है कि आज 17-18 साल गुजरने के बावजूद मैं इस स्क्रीन पर लोगों को नजर आता हूँ और वो मुझे अपनाए हुए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर सबको थैंक यू और लॉर्ड्स ऑफ लव कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से मैं आज हूं। और अगर कल को मर गया अल्लाह तो ना करे। ये लोग ही मुझे जिंदा रखेंगे अपनी बातों में और मेरे काम। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अभी तो बहुत कुछ काम आपसे लेना है, अभी तो बहुत सारे फिल्म्स में, बहुत सारे ड्रामाज में आपको देखना है हम लोगों ने। अभी ये मरने मराने वाली बातें नहीं करनी है। सुहेल समीर अच्छा सुहेल समीर, शुरुआत कहाँ से की, जर्नी कहाँ से स्टार्ट ली, ये जो आप अपने ये जो एक सफर आपने शुरू किया वो कहाँ से था? मेरा नीना, मेरा स्टार्ट जो है वो मॉडलिंग से था और ये बात है 2002 की।
اور 2002 سے لے کے آج 2020 ہے. تو اس جرنی میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے اور اس جرنی کو میں نے انجوائے کیا آنیسٹلی. اسٹارٹ میرا ماڈلنگ سے تھا, پھر میں ایکٹنگ کی طرف آیا, پھر ہوسٹنگ میرا خیال ہے کہ میرا جانرا نہیں تھا, تو اس لیے میں نے کوئٹ کیا. سنگنگ کو میں نے سوچا بھی نہیں, اور اب جو ہے وہ موویز کی طرف جو ہے وہ اب 2-3 موویز ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں. ابھی کووڈ کی وجہ سے ان کی شوٹس رک گئی تھیں, لیکن آئی ہوپ سو انشاءاللہ جیسی سنیماز آن ہوں گے تو 3 موویز ہیں انشاءاللہ جو کہ ریلیز پر ہیں ریڈی انشاءاللہ. واو, زبردست زبردست. تو ہم بھی انشاءاللہ انتظار کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کی فلم ریلیز ہو اور ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین پہ آنا آپ جیسے بڑے اسٹار کے لیے فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بڑا سٹار بالکل بھی نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ کہ ایکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ اسٹریٹ ایکٹر ہو, چاہے وہ تھیٹر ایکٹر ہو, چاہے وہ چھوٹی اسکرین کا ایکٹر ہو, چاہے وہ بڑی اسکرین کا ایکٹر ہو, اس کا کوئی گراف نہیں ہے. ایکٹر نے پرفارم کرنا ہے, اگر اس کو سراہا جاتا ہے تو وہ بڑی اسکرین ہو یا چھوٹی اسکرین ہو, وہ ایکسیپٹنس ہے, اور یہ آڈینس کی ایکسیپٹنس ہے. اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے اللہ کی کرم نوازی ہے. اگر اس کا کرم آپ پر ہے تو لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, محنت اتنی ہی ہے. صحیح. سہیل, آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے. ایز اے ہیرو آنا آپ کو پسند ہے یا کریکٹر رول میں اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں؟ نینا, میں نے شروع سے اپنا جو ہے نا آئینہ دیکھا اور کبھی بھی مجھے اپنا آپ ہیرو نہیں لگا. تو مجھے ہمیشہ جو ہے وہ کریکٹر پلے کرنے میں ہی مزہ آتا ہے. مجھ سے ہیرو والی بات بن نہیں پاتی ہے. تو مجھے ہمیشہ پرفارمنس ہی اٹریکٹ کرتی ہے کہ کچھ ایسا کریکٹر ہو جو کہ میں پرفارم کروں. ابھی ریسنٹلی میرا ہم ٹی وی پر ایک پلے آن ایئر ہے مشک کے نام سے, تو اس میں بھی میں نے کریکٹر ہی پلے کیا اور الحمدللہ سب نے بہت اس کو سراہا. ابھی میں امین اقبال کی فلم میری ریلیز ہونے پر ہے اور اس کا نام ہے رہبرا, اور اس میں بھی میں کریکٹر ہی پلے کر رہا ہوں. اور آئی ہوپ سو, میں ہوں پنجابی لیکن اس میں سرائکی جو ہے وہ لینگویج ہے, اور میں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کو ڈلیور کیا ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی کریکٹر کیا, جو بھی آپ نے رول کیا, وہ بہت ہی زبردست اور ہٹ. یہ وہ بڑے آرٹسٹ کی یہی تو وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ خود کو بڑا آرٹسٹ سمجھتا نہیں ہے, اور جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس پہ رحم و کرم کر رہا ہوتا ہے. اچھا سہیل, جتنا بھی آپ نے کام کیا, جتنے بھی آپ نے کریکٹر رولز کیے یا جتنے بھی آپ نے کام کیا, اس میں آپ کا سب سے پسندیدہ کریکٹر کون سا تھا؟ نینا, ٹو بی ویری آنیسٹ, آج بھی جب میں کوئی بھی اسکرپٹ پر کام کر رہا ہوتا ہوں اور سیٹ پہ میرا فرسٹ ڈے ہوتا ہے, مجھے اتنی ہی شیورنگ ہوتی ہے, مجھے اتنا ہی جو اینگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے. مجھے ہر بار یہی لگتا ہے کہ آج پہلی بار جو ہے وہ میں کیمرہ فیس کر رہا ہوں. اور ابھی تک میں نے جتنے بھی کریکٹرز کیے ہیں, میں آنیسٹلی بولوں گا کہ مجھے کسی کو بھی کرتے ہو میں یہ کہوں کہ یہ میں نے بھی بیسٹ کیا ہے, تو وہ مجھے نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ جو میری آڈینس, جو ہمارے لوگ, جو ہمارے ہمیں چاہنے والے, جب وہ اپریشیٹ کرتے ہیں نا, تو مجھے یہ لگتا ہے چاہے وہ پھر سونو چندا کا نزاکت ہو, تو پھر چاہے مشکا سجاد ہو یا سایہ کا راشد ہو یا اور بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں. تو میری اپنی پسند کی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین کو پسند آئے وہ کریکٹر ہٹ ہے. زبردست. سہیل, آپ کو بس ایک تیرے انتظار کے وہ دن, وہ شوٹس والے دن یاد ہے؟ ہاں جی, میں بالکل, مجھے ہر بات, میں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں اور یاد رکھتا ہوں. میں جو تھا مجھے آج بھی یاد ہے, اور الحمدللہ اللہ میرے پہ فضل رکھے تو میں یاد ہی رکھوں گا انشاءاللہ. زبردست. اچھا, پشتو سیکھی ہے کبھی سیکھنے کی کوشش؟ چشی ہوتا کیا پشتو سیکھے؟ پہلا والا جملہ, پہلا والا کیا تھا سہیل؟ کلا نہ چراغ لے چا پیرس پر لے راغ لو. وہی کلا نہ چراغ لے چار پیچرز پہ لے رہا, کیا کہاں سے سیکھا ہے؟ ایکچولی میں نے ایک برانڈ تھا اس کا ٹی وی سی کیا تھا. میں نے پشاور سینٹر سے جو ہے وہ 2-3 پلیز کیے, تو کچھ جو ہے وہ مجھے پشتو ذرا سیکھنے کا موقع ملا. تو اس میں چاہے اس کے تو کینا ڈوڑے اخرے, تو یہ سب لینگویجز جو ہیں وہ یہ تھوڑے سے لفظ جو ہے وہ میں نے سیکھے. اور لارا را کا راستہ دو, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں
پھر کافی کچھ تو سیکھے. مجھے پشتوں کی گنتی بھی میں نے یاد کی. ایک یو دوا درے سلور. یو دو درے سلور. سلور پنجر شپگ تو اٹھا نہا لس. ارے واہ سہیل, آپ کو تو ایک سیریل کرنا چاہیے. اچھا, جب بھی آپ پشاور آئے ہیں, پشاور میں گھومے پھرے؟ میں پشاور کو آنیسٹلی کہ میں نے بہت انجوائے کیا. اتنے مہمان نواز لوگ, اللہ ان کو زندگی دے. ہمارے پختون بھائی جتنے بھی ہیں, آنیسٹلی کہ اتنے مہمان نواز ہیں. میں 2-3 بار آیا پشاور شوٹ کے لیے, تو یہاں پر یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک ہیں وہ چرسی ٹکا, وہاں پر ٹکا بھی کھایا اور بہت انجوائے کیا. کارخانوں گئے اور اتنی چاہت, اتنی محبت. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اگر میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا تو آنیسٹلی مجھے پشاور سے بہت عزت اور بہت پیار ملا. تھینک یو سو مچ سہیل سمیر. اور آج جو آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے, ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت باتیں اپنی شیئر کی ہے, اس کے لیے تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ یہ تھینک یو مجھے بولنا چاہیے کہ مجھے آپ نے میری آواز میرے چاہنے والوں کو, میرے دیکھنے والوں کو پہنچائی. تو تھینک یو سو ویری مچ. ریئلی گریٹ آنر فار می کہ میں یہاں اس پلیٹ فارم سے اپنے چاہنے والوں سے بات کر رہا تھا. تھینک یو سہیل سمیر. ہمارے بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ویورز, یہ تو تھے ہم سب کے خوبصورت سے اور ہمارے پسندیدہ ایکٹر جی سہیل سمیر, اور ان سے بات کر کے واقعی میں بہت مزہ آیا. اور جو انہوں نے پشتوں میں یہ گنتی کی ہے نا, یو دوا درے سلور پنجر, مطلب 10 تک انہوں نے گنتی کی اور بہت ہی زبردست رہی. بیچ میں صرف 4 اس سے مس ہو رہا تھا, باقی ٹھیک ٹھاک تھا. ابھی ہم چلے جاتے ہیں, 2 قسم کے مہمان اینکر کہہ لو وہ آئے ہوئے, اور ایک تو پتہ نہیں میرا کپ اٹھا کے کدھر جا کے اس نے غائب کر دی ہے. کچھ سیلفیز بنا رہے تھے اپنے لیے, کچھ بچوں کی طرح انہوں نے ایک حال میں, جیسے وہ نہیں ہوتا ماں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے اور بچے جو ہے نا آپس میں ایسی دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے. کیا کر رہے تھے آپ دونوں؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ تم لوگ میری سیٹ کے ساتھ کچھ چھیڑا خانی کر رہے تھے نا. میں نے کچھ نہیں کیا. یہ میری ہے. آپ بیٹھے, میں کیوں اتنی اونچی کر کے نیچے ہو جائے گا نا خود ہی. نہیں لاندے کوا تھا دومرے دوچت کھڑے تھے موئزہ. یہ شیطانی کر رہے تھے جب میں ادھر کھڑی تھی, یہ کر رہے تھے. اچھا کیمرہ ہم پہ نہیں تھا, ہم بہت کچھ کر رہے تھے. اچھا کھینو بابا ادھر ہے, اس سیٹ سے اب گر جائیں گی. ہاں اچھا شکر ہے یار. ابھی آپ چھوٹی گئے, تھوڑا سا اوپر کر. میں نیچے کر لیتا ہوں. ہاں کیا مسئلہ تھا آپ دونوں کا؟ اچھا جی میوزک مینیا میں جی معز محمد نام بھول گیا تھا اپنے, 1 سیکنڈ کے لیے. اچھا آپ نے بول دیا. نہیں میں نے بول دیا, آپ نے پاز لیا, میں سبھی نام بولے گا, بھول گیا تھا. اچھا اور ایک تصبیح چھولی تھی مرے کے. اچھا اینڈ شوبز کارنر سے جی عثمان امینہ. آپ کو پتہ نہیں اس کے پیچھے کچھ. یس. اچھا اور اس سے پہلے کہ سلوی خان کا میسج آئے, میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہے. کس کا میسج آئے؟ سلوی خان کا. یار یہ میں ان کا آپ کو میسج آ جاتے ہیں نا, آپ کی تعریف کرتی ہے, تو پہلے سے بتایا تو. اچھا تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی نوازش ہے, خوبصورتی ہے آپ لوگ کی آنکھوں کی. جو میں تو ہوں. تھینک یو. میں نے آنکھوں کی خوبصورتی کی. کالر کتنا مزے کا تھا یار سہیل سے. یس ان کے ساتھ مزے کی کال, اتنا ہمبل, اتنا مزے کا بندہ یار. اس کو آمنے سامنے بھی دیکھو نا تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یار اتنا بڑا سٹار ہے. اچھا مطلب بہت ہی اچھے تھے. ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ اسی بندے کو, جب بندہ اس طرح ہوتا ہے نا تو اللہ اس پہ نچاور کر رہا ہوتا ہے. اچھا کیسے, میں نے کبھی غرور کیا زندگی میں؟ کرنا بھی مت ہے نا. کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے موئز, کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. سیکرٹس ہے. کیا سیکرٹس ہے, کچھ بتائیے نا, ہمیں پتہ چلے. آپ دونوں پہلے ادھر کھڑے تھے, کان کچھ ڈالا ہوا ہے میری چائے میں. I don't know. آپ نے تو پی لی ہے نا. نہیں میں نہیں پی ابھی تک, میں نے سپ نہیں لی ہے. نہیں پی لے کچھ نہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. موئز لے کر آیا, اللہ خیر کرے. موئز لے کر آیا, اللہ خیر کرے. اچھا ایسا ہے, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے, مجھے آپ پہ یقین ہے, آپ نے اس میں کچھ نہیں ڈالا ہوگا. تو یہ خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے. ایک سیکنڈ, نہیں ادھر دیکھو, میری نظر ابھی نیچے پڑی ہے. اچھا ویسی کاغذ ایک پڑا ہوا ہے یار, یہ پھینک دیتے ہیں, سیٹ پہ کاغذ پڑا ہوا ہے یار. میرا سکرپٹ ہے, کیا ہو گیا. جو سبق یاد نہیں کرے گا اس کا یہی حال ہوگا. یار مینا آپ نے پہلے بتا دی, میں آپ کو کہا تھا چھوڑ دو, میں نے کہا بیچ میں اٹھاؤں گا. ابھی میں وہ جو بندے کی کلاس لینے والی تھی کہ یہ گن پڑا ہوا ہے کیوں نہیں اٹھا رہے. ویری گڈ. میں نے بیچ میں اٹھانا تھا. اچھا تو آپ نے چھپا کے اپنا سکرپٹ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اتنا نظر اور آنیسٹلی
اگر میں نے خود نہ دیکھا ہوتا تو میں سے وہ کرتا کہ یار تم تیاری کیوں نہیں کرتے. یہ صبح سے لگا ہوا ہے, نام اسے نہیں یاد ہو رہے تھے بس. صبح سے نہیں, دوپہر سے, کیونکہ ہم جب گروپ میں لگے ہوئے تھے اس ٹائم یہ نہیں تھے, آپ نہیں تھے گروپ میں, آپ پر ایسے کوئی 3 بجے کی ٹائم پہ آپ گروپ میں آ گئے تھے. 3 بجے صبح ہوتی ہے, وہ کیا ہو گیا ہماری آپ کو؟ صبح ہوتی ہے نا. وہی ہاں میری نا, صبح تو 8 بجے ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہاں کیونکہ میں جلدی اٹھتی ہوں, میں نے ناشتہ جلدی کرنا ہوتا ہے تاکہ جم تک میرا ہضم ہو ہماری جائے. رات صبح 8 بجے ہوتی ہے. جم سے پہلے ناشتہ کرتی ہے. 8:30 ناشتہ ہو, carbs وغیرہ چاہیے 8:30 ہوتے تک ہیں میں ناشتہ کر لیتی ہوں, 11 بجے میں چلی جاتی ہوں, Yes. تو 1.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں. اب تم لوگ اتنے باتیں کر رہے ہو, سوری آپ لوگ اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہو, میں بریک لے لیتی ہوں. ابھی تم کی بولو. اچھا کس ٹھیک ہے, کو؟ بریک لے لیتے ہیں, کچھ نہیں. نہیں وہ مجھے اپنی عمر کی طرح چھوٹا لگ رہا تھا, نہیں سی. چلیے بریک لیتے, پھر واپس آتے ہیں میناز گیلری میں. اینڈ ویلکم بیک. تو اچھا, میناز گیلری میں بریک سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ آپ بتا رہے تھے کہ سلوی جی کا میسج آئے گا, اینڈ سلوی جی کا میسج آئے, لوکنگ گارجس ایز یوزول, تھینک یو سو مچ جی. اور میرے کچھ اور دوستوں نے بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو, اور بہت پیاری لگ رہی ہو. اوف اللہ, ایک نے پوچھا تم نے ڈریس کہاں سے لیا ہے, سو ڈریس یہاں سے نہیں لیا, وہ میں نے. ہاں یہ آپ کو اصل میں میسج آتے ہیں یا ویسے ہی بس کچھ بنا کے ریئلی یار سچی مجھے مچی بھی میسیجز آتے لوگوں ہیں. نے میسج کیے. کیا میرے بارے میں؟ نہیں جھوٹ. مجھے ایک میسج آیا کہ آپ کا سر بہت چمکدار لگ رہا ہے آج, اور آپ کی مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے, تو تھینک یو ویری مچ. میں بہت فاری کرتا ہوں, بہت محنت. آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارے ادھر یہ یونیورسٹی ٹاؤن سے ہم نکلتے ہیں نا, وہ جو پولیس کی چوکی ہے, ہفتے میں مجھے ایک دفعہ, کیونکہ وہ فوجی تو بدلتے رہتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی فوجی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ یہ راز کیا ہے, مجھے بھی بتائیے. ان کو الاؤنس ملتا ہے اس چیز کا, تو ان کو تو نہیں ملتا. ان کو ملنا چاہیے ویسے, ہے نا, ہاں ملنا چاہیے. الاؤنس ملنا چاہیے. اس کا مقابلہ ہو گیا, ابھی سب نے جو ہے نا لمبے لمبے بال رکھنا شروع کر دیا. اگر یہ نہیں, مقابلہ بالوں کا نہیں, بالوں کا نہیں, ہاں سر مونچھے. تو سر بندی اور اس کٹا کی. اچھا ایسا ہے کہ ٹائم ہمارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم آ جاتے ہیں, سوری ابھی ہم آ جاتے ہیں مینا نے موئز کی چیٹنگ کی طرف اشارہ کیا نا, کہ اس کی طرف آ جاتے ہیں, جو اپنے لیے وہ پرچوں میں بوٹیاں نہیں بناتے. ہاں چلو اٹس اوکے موئز, اگنور کرو. آج ہم کیا کریں گے؟ نہیں سوری. اچھا آج میں آپ کو لائک میں نے ایسا ایک وہ بنایا کہ جتنے بھی فورنرز ہیں, جتنے بھی ویسٹرن میوزیشین ہیں, ووکلسٹ ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے میوزک سے انسپائر ہے. تو اس کے کچھ ثبوت موجود ہے, بہت زیادہ اس طرح کے, جو باہر کے انگریز لوگ ہیں انہوں نے اردو کے گانے ہمارے پاکستانی میوزک سے انسپائر ہو کے وہی گانے گئے ہیں, کور کیے ہوئے. تو فرسٹ میرے پاس تقریباً جسٹ پک 4 آف دیم ہے, بہت زیادہ, ہاں بہت زیادہ ہے, لیکن ایسے میں نے پک کیے, یقیناً مینا نے بالکل بھی نہیں سنے ہوں گے کہ یہ انگریز اور ہمارے پاکستانیوں کے گانے گا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے جیف بکلی. انہوں نے نصرت فتح دور ہے, قریب کر لو. نہیں سنو, اب مجھے اب میری ساری سیمپتھیز آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اتنے مشکل نام یاد رکھنا نہیں, نام امپاسبل. مجھے یاسر نام بھی نہیں یاد رہتا. چلو وہ تو پھر بھی ایزی ہے. میں کہہ رہا تھا اس سے موئز اپنا نام بھول گیا تھا, مانے آپ. ہاں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں, کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. اللہ خیر کر, کیوں کیا ہوا ہے؟ شارٹ ٹرم ہی ہوگا, کیا ہوگا. اچھا مجھے آنیسٹلی جب میں کسی سے بات ہوتی ہے نا اور میں نام پوچھتا ہوں نا, بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا, وہ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن میں سن ہی نہیں رہا ہوتا. پھر کچھ دیر بعد خیال آتا ہے یار میں تو سنا ہی نہیں ان کا نام. یار میرے ساتھ بھی, مجھے یاد نہیں ہوتے نام. میں اس ٹائم پہ سن ہی نہیں رہا ہوتا نام, پتہ ہے اپنے سوچوں میں ہوتا, نام پوچھ کے اپنے سوچوں میں چلا جاتا ہوں. لاسٹ ویک ایسا تھا, وہ جو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے لیا تھا, اب میں مہمان کا انٹروڈکشن کر رہی ہوں, اس کو لگا رہی ہوں, پول لگا رہی ہوں کہ نام میرے ذہن میں آ جائے, اس کا نام میرے ذہن سے نکلا. میں بھاگا پیچھے کیمرے کے پیچھے سے آوازیں دے رہا ہوں. اب ادھر سے میں نے جو ہی فون اٹھایا تو یہ سمجھ گیا نا یا کہ بس اس نے مجھے بتا دیے. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو جیف بکلی ہمارے ساتھ ہے. یہ جو ہلکا سرور ہے نصرت فتح علی خان سے انسپائرڈ ہو کے انہوں نے گایا, سٹیج میں لائیو پرفارمنس ہے. اور جیف بکلی آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے یو ایس اے کے تھے. ویڈیو ہے نہیں, ویڈیو نہیں ہے, پکچرز ان کی جاری, بیکاز ہم نے ڈھونڈ نہیں پائے ویڈیو کو.
तो जेफ बकली ने फिर सुसाइड कर लिया। नाउ ही इज हां सॉरी नाउ ही इज मर He's गए no ना। more. हाँ लेकिन यूं नहीं He's करते no नाउ ही more. इज नाउ ही passed इज away? नो Yes, हाँ yes. बस उन्होंने और क्या इसका नाम है? जेफ बकली। जेफ बकली। हाँ जी। तो अगर चलो मरा हुआ, मैं कुछ नहीं नहीं। तो आप जाते हैं हमारे pics नुसरत दिखा फतेह अली खान साहब से इंस्पायर्ड हो के उन्होंने उनको ही डेडिकेट किया जेफ बकली को सुनते। कोशिश की है उस तक तो खैर नहीं डेफिनेटली पहुंच बट सकते, लेकिन वो इट्स तो- और जेफ बकली के बारे में जितना मैंने सुना है वो इन हिज ओन राइट ही वाज लाइक अ रियली बिग स्टार। उनके स्पेशली हालेलुया की रिडेम्पशन जो थी वो बहुत लोगों ने कवर गाया। जो भी नए आते वो हालेलुया पे कोशिश करते जो थोड़ा बहुत नाम बनाना चाहते बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, लेकिन बहुत मशहूर थे और उसकी गिटार भी बहुत फेमस था। नुसरत फतेह अली खान को पाकिस्तानी सिंगर भी इतना वो नहीं गा सकते, जितना लेकिन इन्होंने एक किया। अंग्रेज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारे लिए बड़ी जितना एज ए लेमैन मुझे ज्यादा समझ नहीं है, तुम ज्यादा बेहतर बता पाओगे, लेकिन हमारे जो आई डोंट नो जो स्केल होता है या पता नहीं कोई सुर ताल होता है वो कोई डिफरेंट तरीके से होता है ना। Scales वो इनका beat कुछ भी और सिस्टम होता है, बीट Beats, व्हाटएवर, हाँ, तो उनका कुछ और बीट्स होती है, हमारी कुछ 3 और and होती है। 4 का फर्क है। यस इंस्ट्रूमेंट्स का भी तो फर्क होता है नहीं, ना। instrument वो ये गिटार पे basic गा बातें रहा था। होता है। मेन बीट्स का फर्क है, टेम्पो जिसे बोलते हैं। ओके, लेकिन बहुत अच्छा गाए। हाँ। और हम तो जो इधर कोशिश है अपना खुद जो कर रहे थे, ये गा रहे थे, उसमें और ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ा सा गपशप वाला माहौल बना हुआ था। अच्छा, अब ऐसे है कि 1 बाय 1 हम जाते जाएंगे। आपकी बारी खत्म, अब आप अपने टाइम का और अपने बारी का इंतजार करोगे। अब हम आ जाते हैं उस्मान अमीन की तरफ, और पता नहीं आज अल्लाह खैर करे कि ये पेशावर में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरू में हाँ इधर ही हूँ। सबसे पहले खबर पेशावर के बारे में। पेशावर की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा स्टार है, हाँ, ठीक है, thank you. बहुत नामी ग्रामी आप सब उन्हें जानते हैं। आप सब You're talking about उन्हें इस me? टाइम पे देख भी रहे You're हैं, talking about तो बेसिकली आज उनकी एनिवर्सरी है, तो उनके लिए क्लैप हो। किसकी? मेरे इस चैनल में आज 5 साल पूरे हो गए। Oh really? हाँ, एनीवे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। केक किधर है? उस्मान, कंजूसी की हद होती है ना। देखो, इसने कहा था, इन्होंने केक कहा तो था लगलाओगे। कि मैं नहीं, एक सेकंड मोइज, आज आप exact मेरा 5 साथ देना, साल हो ठीक गए। है? बिल्कुल। जब मेरी बर्थडे थी तो ये मैं केक लेकर आऊंगा, केक नहीं लेकर आए, अपनी बर्थडे पे भी नहीं लेकर आए, ठीक है? आपकी आज बर्थडे पे आपको कितने केक मिले थे? 4 के 5? 5 थे, वो तो बाद में बस मिले। हमारे तो किसी ने भी नहीं। एक सेकंड, तो आपको अपनी ये जो इधर एनिवर्सरी कंप्लीट हुई उस पे तो केक लाना चाहिए था ना। हाँ भी टाइम है, खैर हाँ, खा लेते केक। मंगवा लेते, ठीक है ना? टेलीफोन में आज एनिवर्सरी कंप्लीट होगी, इसको निकाल। मुझे सबसे ज्यादा वो दिन याद है मोइस, जो हम उधर सर के साथ मीटिंग ideas करते मत दिया थे, करो, मोइस। और जब सर कहते थे कि इसके बगैर काम हो रहे, तो हम कहते हाँ सर, तो कहते हैं फालतू हो तुम लोग। रिमेम्बर? आइडियाज मत, तो मैं दोबारा तुम दोनों को कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, हमें से कोई idea नहीं एनीवे आज एक और भी बहुत एक सेलिब्रिटी है, एक पर्सनालिटी है, एक बहुत यार एक बंदा है, पॉलिटिशियन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, क्रिकेटर है, उनकी आज बर्थडे है। तो इमरान खान साहब आपको Wow! हम सबकी और कीटू की Happy तरफ से birthday! बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। खान साहब, Yes. बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आई विश आज शो ना होता तो मैं स्पेशली आपके लिए केक ला के आपके साथ बैठ के मैं काटती केक और आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करती। क्या करूं, आज टाइम नहीं है, सॉरी, प्लीज नाराज ना हो। अच्छा, तो खैर एनीवे इमरान खान साहब की आज वो हो गए कितने साल के? 68। 68 Really? अभी तो मैं जवान इतना नहीं है ना, मैं समझ 70 टच करके होंगे या क्रॉस करके होंगे। नहीं, अभी तो मैं 70s में होंगे। जवानी, दिल होना चाहिए जवान, उम्र एज के रखे हैं, ये वो वाली बात है वैसे एक बात है जो मैं देख रहा था, बता रहा हूँ, सब्र करो, जो मैं देख रहा था वैसे उनकी मैंने कहा एग्जैक्ट एज पता लगा लूं, तो नवाज शरीफ साहब आई बिलीव उनसे 5-6 साल बड़े हैं, नो लेकिन यार, है वो बहुत बड़े हैं। नहीं 5-6। इमरान साहब भी इतने जवान नहीं है। हाँ, बस वो ना एक्सरसाइज और फिटनेस से और तरीकों से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, हट्टे कट्टे रहते हैं, एनर्जेटिक रहते So हैं, what? ठीक है। लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ, उनके फेस पे आप झुर्रियां देखो ना खान साहब के, नवाज शरीफ उनसे टेक्निकल उस एंगल से थोड़ा सा जवान लगता है, लेकिन नवाज शरीफ? टेंशन लेता है ना नवाज शरीफ, हाँ। तो जाते जाते उसने क्या क्या उस बेचारे के हवाले कर छोड़ा है। वो एक मसला उसने हल नहीं किया तो दूसरा आ जाते। टेंशन लेता है। अभी खान आप साहब मेरे टेंशन तरह लेते हैं। मेरे तरह न्यूज का प्रोग्राम, और इस मुझे बहुत वक्त हमारे टेंशन साथ मौजूद है पॉलिटिशियन फलाना एंड पॉलिटिशियन डिंगड़ा। मैं डिंगड़ा। और मैं फ्लानी फ्लानी। चले Anyway, अच्छा मैं आज सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ इस हवाले से देख लेते हैं। तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट्री या बायोग्राफिकल मूवी है, पता नहीं चलता, बेसिकली मोर लाइक अ मूवी, लेकिन सॉर्ट ऑफ लाइक उनकी लाइफ को भी डॉक्यूमेंट किया है। इट्स कॉल्ड कप्तान।
ठीक है, इमरान खान साहब के बारे में एक फिल्म है, उसका ट्रेलर देख लेते हैं। So that was कप्तान। अच्छा, ड्यू अपॉलॉजीज, ये एक इंडी फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने कुछ मिलकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। एक इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने ट्रेलर तो आप लोगों से शेयर कर दिया, लेकिन ये रिलीज नहीं हो रही यार। हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं, ट्रेलर रिलीज हुए 8 साल हो गए। हो जाएगी। वो बड़े लोग हमेशा देर कर देते हैं आने में, लेकिन हमारी खुशकिस्मती रही है कि आपने खान साहब की बात की और उनकी सेलिब्रेशंस की बात चल रही है। तो एक टाइम आज से कुछ साल पहले, 2 कि 3 साल पहले जो थे, तो इमरान खान साहब हमारे यहाँ पेशावर चैनल विजिट कर चुके हैं, आ चुके हैं, हमारे इस्लामाबाद चैनल्स पे वो जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, और हमारे चैनल के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि हमारा चैनल माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और फैमिली चैनल है, और इसमें जो है तो पूरी फैमिली मिलकर देखती है और हम बड़ी क्वालिटी देख के काम करते हैं। और इनके घर भी जाके हमारे कैवान सर गए थे और मुख्तार सर गए थे, वहां पे उनका इंटरव्यू किया था। हेलीकॉप्टर में भी उन्हें नहीं छोड़ा, उधर भी उनके पीछे गए। और जब यहाँ आए थे तो वो भी मुझे याद है, क्या जबरदस्त किस्म का एक सीन यहाँ चल रहा था। तो उनके कुछ खूबसूरत लम्हात हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद करके रखे हुए हैं, जो हम शेयर करेंगे अपनी व्यूअर्स के साथ। चूंकि सेलिब्रेशन है तो ये हमारे तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा एवीटी चैनल्स नेटवर्क से, तो दिखा देते हैं। देखो, आपके शोबिस कॉर्नर से और आपकी म्यूजिक मीनिया से मैंने कुछ चीजें लेके, इजाजत नहीं ली आप लोगों से, आई एम सॉरी। नाराज तो नहीं है ना? अभी ले ले, नाराज तो नहीं हुए ना? अभी इजाजत कान पकड़े आप। किस तरह के दोस्तों हो कि मुझसे कान, लाइव शो में मुझे कहते हो कान पकड़ो, और जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई है, इसका क्या करूं? बालियां पकड़ ले। हाँ, बालियां पकड़ ली, चलो। चलो ठीक है। खुद तस्बीह पहन के गले में बैठे हुए, दिखाओ जरा मोइज, ये क्या है? You know, any time हो ना, कभी भी इस पे वो आ जाए ना। अच्छा, आप लोगों की बातचीत खत्म होगी तो उधर से मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारा करेंगे तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वो खूबसूरत मेमोरीज। उससे पहले वो शेयर कर लूं। बचपन में स्कूल में था, या हम सब ने ये स्कूल वाला फेस गुजरा, जब खान साहब आए थे वो उसके लिए जो डोनेशन वो जमा कर रहे थे। यस, मुझे याद है जितने मुइज हमें इस फासले पे, मैं इतने फासले पे, तो मैंने कहा हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। मैं क्लास 2 में था और दिल धड़क रहा था, ठीक है। वो फिर पीछे हो गया, मैंने कहा नहीं, वो वैसे वो होता है ना यार। देखिए इमरान खान यार 92 का वर्ल्ड कप जीत के फ्रेश आया था, अब भी वही सीन है, इमरान खान। कुछ अरसे पहले, नहीं कुछ अरसा नहीं, इसके भी कुछ टाइम हो गया, कुछ 10 साल पहले चित्राल में, ठीक है, चित्राल में फैमिली के ट्रिप पे हम गए थे। वो लैंड करके एयरपोर्ट पे हम जा रहे थे, मैं इतनी फासले पे खड़ा था, मैंने कहा हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, सारे मिला रहे थे। फिर पता नहीं क्या याद में हो गया। और जब इधर आए हुए थे खान साहब, तब हाथ मिलाया नहीं, तो वो बिजी थे शो में। हुआ इस तरह कि उसके बाद मुझे 2 साल पहले, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं इस्लामाबाद में कैफे में बैठा हुआ था, ठीक है। एकदम कुछ शोर शुरू हो गया, खान साहब डायरेक्ट घुसे कैफे में, आके बैठ के साथ वाली टेबल पे। अब एक सेकंड दो तक मैं हैरान हूं, क्या हो रहा है भाई, मतलब डायरेक्ट आ गए ना, कोई गार्ड शार्ड्स कुछ कोई नहीं। 2-3 बंदे थे, वो मेरे ख्याल में कोर्ट के उनके वो चल रहे थे उन दिनों में, वो वकील शकील भी साथ थे, वो उससे कोर्ट से पता चल रहा था ना। 2 लड़कियां उन्होंने सेल्फी लो चली गई। मैंने कहा भाई यही मौका, डायरेक्ट उठ के गया हूं ना। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाँ सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर, मैं बता रहा हूँ, हाथ मिलाया, मैंने कहा सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक सेल्फी ले सकते? हाँ हाँ क्यों, किधर है वो सेल्फी, दिखाओ। अभी नहीं है ना, काश ले रहा था, अभी सेल्फी किधर है? अगली है, सच है, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे साथ आतिफ था, आतिफ भी मेरे साथ, आतिफ भी उस सेल्फी में, उससे पूछ लो। आतिफ हमारा जो प्रोड्यूसर है और एंकर भी है। तो खैर एनीवे, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि वो बंदा इतने अखलाकन कैसे थे, बहुत मजे का था। लेकिन जिस चीज ने मुझे क्लिक किया ना, जब मैं उसे हाथ मिला रहा था, यार आई हैव बिग हैंड्स, ठीक है, मेरा देखिए मेरे, अब आप अंदाजा लगाए मेरे ठीक ठाक बड़े हाथ, ठीक है। मेरे हाथ उसके हाथ से वो बच्चों का हाथ लग रहा था ना, वो इतने उसके हाथ और इतने रफ। तुमको अभी दाढ़ी करके आया उसने, पता नहीं वो कोई इंटे शिंटे उठाता रहा है ना, इतने रफ और सख्त हाथ ना, बंदा है कि आई विश मैं होती, मैं खूबसूरत किस्म का जो है मैंने मॉइस्चराइजर लगा के मसाज कर देती। चलो मौके गवा दिए मैंने, लीव इट, बस छोड़ दे। ऐसा है कि हम आपको वो पैकेज दिखा देते हैं, ट्रिब्यूट टू इमरान खान, और हमारे एवीटी चैनल्स नेटवर्क से साइट से। चले
देखिए, मैं जब खैबर टीवी पे आया करता था, उन दिनों में पार्टी भी छोटी थी, टाइम भी ज़्यादा था, तो और मेरी दोस्ती भी थी आपके जो ओनर हैं कामरान साहब से, तो खैबर भी उसी स्टेज पे था जिधर तहरीक इंसाफ थी। हम भी अभी पार्टी छोटी सी थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और खैबर भी तब शुरू कर रहा था, और पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं चलेगा, कि एक सिर्फ एक पश्तो चैनल और पश्तूनों के लिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो इंसान या इदारा जद्दोजहद करके ऊपर आता है अपने पैर पे, वसाखियों से नहीं, अपनी मेहनत से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज आके खैबर टीवी देख के, क्योंकि मैं जब पहले आया था तो छोटी सी एक चैनल थी जो ये किसी को यकीन नहीं था कि कामयाब होगी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक पाकिस्तान की एक टॉप चैनल बन के आई, और बल्कि बहुत बड़ी आउटरीच है, पाकिस्तान से बाहर भी है। से पूछते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो केटू टेलीविजन कवरेज करता आ रहा है एजे के जो इलेक्शन है उसके हवाले से। वी बीन गिविंग डेडिकेटेड वॉइस टू द पीपल ऑफ कश्मीर। खान साहब से पूछते हैं, खान साहब सबसे पहले बताएं कि आपकी जो जलसों की एक्टिविटी है वो इतनी लेट क्यों शुरू हुई है? नहीं, लेट नहीं है, अमूमन टेम्पो बनता ही इस वक्त है, यानी अब मैंने शुरू में भी आया था, लेकिन टेम्पो आखिर में बनता है हमेशा। वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर जी ब्रेक के मोइस सॉरी, मुझसे गिर के ये उठा दो यार। हेलो भाई, मोइस को इतनी भी कोई कयामत नहीं आई हुई को मैं झुक सकता हूँ। हाँ, उठ नहीं सकता। नहीं, वो मोइस की सीट थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई। मोइस की सीट अनबैलेंस हो गई, एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, सारा मसला ही सीट का था। जैसे हम अभी खान साहब को जो है तो ट्रिब्यूट हम दे रहे थे उनकी बर्थडे वाले दिन पे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये खूबसूरत सा पैकेज जो उन्होंने हमारे चैनल को विजिट किया और हमारे चैनल के बारे में वो कहते रहे? और सबसे बड़ी मजे की बात, जो कैवान सर ऊपर हवा में भी, हेलीकॉप्टर में भी नहीं छोड़ा उनको। नहीं छोड़ते हम। देख ले, हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं होते। एग्जैक्टली। अच्छा मोइज, आपकी किसी दिन इनके साथ ऐसा हुआ ना मोइज, तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, और अभी आपको क्या कह रहे थे? 2 करोड़ देता हूँ, क्या करूँ? यहाँ पे डांस करो। कुछ चीजें होती है जो बताने की नहीं होती। एनीवेज, ओके, आपसे मोबाइल, ओए देखो, शेम 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 शेम। ओके, अच्छा अच्छा, मुझे क्या अभी क्या है मोइज आपके पास? क्या? अच्छा, हमारे पास दूसरा है, आप लोगों ने औरतुल ड्रामा देख रहे हैं, और उसमें हफ्सा खातून जो है वो हातून तो वो बोलते हैं, हम खातून बोलते हैं। तो वो एक अच्छा कैरेक्टर है, बमसी जो भी है उनकी बीवी है। तो उन्होंने पाकिस्तान और म्यूजिक का क्या कहते हैं उनके साथ मोहब्बत शो की अपनी। आतिफ असलम का गाना उन्होंने गाया उर्दू में, मुसाफिर। गुड। तो जल्दी जल्दी वो जाके सुनते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, लेट्स सी।
اور انجوائے کیا, ہم بھی ادھر مطلب میں باقی چف منتر ہو گئے چلے گئے جی. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ اب نہ صرف ہمارے پاکستانی بلکہ آؤٹ آف کنٹریز جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ آپ یو ایس کو لے لو یا چاہے آپ ترکی کو لے لو, یہ سارے لوگ ہمارے موسیقی کو, ہمارے سنگرز کو ٹریبیوٹ بھی دیتے ہیں اور ہمارے جو ہے تو مشہور سانگس کو لے کے اس پہ کور کرتے ہیں, تو بہت مزہ آتا ہے. اور یہ سن کے بھی بڑا اچھا لگا ہے, لگ رہا تھا بس ہاں ہاں کیا بات ہے جی. اچھا جی, اب ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. جیسے کہ لاسٹ کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آج کا مہمان, اور آج کا مہمان بہت ہی مشہور ماڈل ہے, فٹنس ٹرینر ہے جی, فٹنس پہ بھی بڑا توجہ ہے اور لگ بھی رہے ماشاءاللہ ان کی جسامت کو دیکھ کر جی. ان کی کچھ پکچرز ہیں, ان کے کچھ مونٹاجز ہیں, وہ دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی انٹروڈکشن کراتے ہیں. ویلکم, خوش آمدید. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہمارا یہ خوبصورت سا ماڈل جی, اور یہ اور کہیں کا نہیں ہے جی, یہ ہمارے اپنی پشاور کا ہے جی. اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ذکی خان, ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. ویلکم. مجھے موقع ملا کہ اپنے جو پشاور سٹی ہے وہاں کے چینل پہ آ کے میں خود کو پریزنٹ کروں, تو یہ میرے لیے بڑی ہنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. اے وی ٹی چینلز نیٹ ورک آپ سب کا ہے, یہ ہم مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آ سکتا ہے, یہ آ سکتا ہے, وہ نہیں آ سکتا, چاہے کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہو, اے وی ٹی چینلز نیٹ ورک سب کے لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ میری مدر جو ہے وہ دیکھتی ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ ٹرائبل ایریا سے ہے, تو جب وہ بیٹھی ہوتی ہے ٹی وی کے سامنے تو اس سے پھر ہم ریموٹ جو ہے وہ لے نہیں سکتے. اور وہ بس آپ کی بہت بڑی فین ہے, جیسے آپ کے اور کولیگ ہیں ان کے بھی فینز ہیں. تو میں نے ان کو بتایا تو بڑی خوش ہوئی تھی کہ کس وقت پروگرام ہوگا, میں لائیو دیکھوں گی. تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت ایکسائٹمنٹ کی بات ہے. میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم, اور تاسو دی اللہ خلری, اللہ دی سلامت لری. اور میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ جیسے مائیں جو ہیں وہ ہمارے پروگرامز اور ہمیں پسند کرتی, بڑی بات ہے. تھینک یو. اچھا جی, یو زمونگا ذکی الرحمان صاحب دل تک کنم, اور یو ذکی تاسو ہے, ٹھیک شو جی. تاسو سوری, ایک ہمارے ذکی الرحمان صاحب ادھر اور ایک یہ ذکی, میں پوچھتے میں بول پڑی, ٹھیک ہے جی. آپ نے اسٹارٹ لیا ہے ایز اے ماڈل یا ایز اے فٹنس ٹرینر, ٹھیک ہے, اور آپ ماشاءاللہ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنا بھی آپ کا ہم لوگوں نے ابھی شوٹس دیکھا, آپ کہہ رہے کہ زیادہ کام آپ نے لاہور سے کیا ہے, پشاور ہے, اسلام آباد کو آپ ٹچ نہیں کرتے یا ادھر کام نہیں ہے. شروعات کیسی کی؟ جیسے کہ ہم پٹھان لوگ ہوتے ہیں نا, ہر ایک کام میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن جہاں شوبز کی بات آ جاتی ہے نا تو آپ 100 میل دور چلے جاتے ہیں. بالکل. تو کس طرح نہ ہوا؟ میں جب ایڈورڈس کالج میں تھا, وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا. وہاں سے جیسے ہی میں نے مطلب ایف ایس سی ڈن کی, میں پشاور یونیورسٹی گیا, ایم اسٹڈی ڈپارٹمنٹ سے میں ایم بی اے کر رہا تھا, پہلے بی بی اے پھر ایم بی اے. تو وہاں پہ میں تھوڑا ایکسپوجر ہوا, فیشنیبل تھا, لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھائی آپ اچھے خاصے ماڈل دکھتے ہو, ہیرو ٹائپ دکھتے ہو. تو مجھے ماڈل کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ماڈل ہوتے کیا. ٹھیک. تو میں بیٹھا, میں نے سرچ کیا نیٹ پہ یا کہیں اور گوگلس پہ دیکھ کے کہ ماڈلز کیا ہے, کیا اس کی فیلڈ ہے, فیشن کیا فیلڈ ہے. تو اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا. پھر میں نے ایک نیوز پیپر میں ایک بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ ہے پاکستان فیشن انڈسٹری کے, طارق امین. ہاں بالکل. ان کا میں نے ایک وہ دیکھا ایڈ کہ وہ کوئی ایگزیبیشن وغیرہ اس کے کرا رہے تھے, ان کو ایک ماڈلس کاسٹنگ کال تھی. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, لیکن وہاں پہ اپروو نہیں ہوا. تو کیونکہ میری پروفائل نہیں تھی, مجھے سمجھ نہیں تھی کہ ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے. پروفائل جو پورٹفولیو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ ایک سی وی ہے, کیونکہ وہ ہمیں پریزنٹ کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں گیا لاہور, وہاں سے میں نے ایک اچھی ایجنسی سے جو پروفائل ہے وہ بنوائی. تو اس کے بعد میں نے اپنی لنکس دیکھے کہ کون فوٹوگرافر ہے, کوآرڈینیٹر برانڈز جو ہے ان کے ساتھ لنکس بنائے, پی آر بنائی, ان کو اپنی فوٹوز بھیجی. تو اس کے بعد مجھے اچھے خاصے جو پاکستان کے فیمس برانڈز ہیں ان کی آفرز آنا شروع ہو گئی. فرسٹ ایک ایجنسی تھی جس نے آپ کے وہ کہہ لو نا کہ آپ کے خوابوں کو جو ہے وہ حقیقت میں بدل وہ تو سب سے پہلے یہ تھا کہ مجھے شروع سے یہ تھا کہ میں
لانگ ہیئر میں جو تھے بڑے بال وہ میں رکھتا تھا. تو ایک سیلون تھا اسلام آباد میں زیش کے نام سے, وہ کوئی آرٹسٹ تھا, وہ باہر سے آیا تھا, تو ان کے بڑے بالوں والا کوئی ان کو ماڈل چاہیے تھا, تو انہوں نے مجھے فیس بک پہ اپروچ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ایک شوٹ کریں. تو میں گیا, پہلا شوٹ میں نے ان کے ساتھ کیا. تو آج کل تو یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, گلوبل ولیج بنا ہوا ہے ورلڈ, تو اس پہ میں نے اپلوڈس کی پکس. تو اس کے بعد مجھے ایک ایجنسی سے کال آئی لاہور سے, تو رات کو کال آئی کہ آپ کو صبح پہنچنا. میں تو پیشنیٹ تھا, جانا تھا. میں گیا وہاں پہ, میں نے پروفائل بنائی, پروفائل بنی تھی, اور میں واپس پشاور پہنچا ہی تھا کہ مجھے دوبارہ کال آئی کہ بھائی آپ کو کل صبح پھر پہنچنا ہے, آپ کا اس برانڈ کا شوٹ ہے. پھر میں ایک ہفتہ وہاں رہا. 3-4 جو بڑے برانڈ تھے وہ میں نے ایک ویک میں ہی کر لیے تھے. جی بالکل زبردست. جی تو گھر والوں کی سائڈ سے تھا گھر والے پہلے تو یہ تھے کہ ہم ایسی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. میں بیسکلی جو ہوں دیر کا ہوں, جو میری کاسٹ ہے وہاں سے ہے. لوور دیر اپر دیر؟ لوور دیر. اچھا لوور. تو میری فیملی زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں, لیکن ایک وقت ایسے تھا کہ کچھ میگزینس تھی اس میں میری پکس آئی تھی. تو شروع میں کریز ہوتا ہے کہ میں اپنی کلیکشن ہے وہ سنبھال کے رکھوں. تو میں نے گھر میں اپنی میگزینز رکھی ہوئی تھی. تو ایک دن میرے ابو نے وہ اٹھا کے دیکھی, تو اس میں میری پک تھی. تو اس نے امی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس پک میں. تو پھر اسے باہر لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, کہ لوگوں نے بتایا کہ اچھا آپ کا بیٹا اچھی جگہ میں کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں کوئی ڈرا بیکس ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پیرنٹس وہ ڈرتے ہیں کہ فیشن جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ میچورٹی لیول اور جو گرومنگ تھی وہ ایسے گھر سے ہوئی تھی کہ ہم نے سب کچھ بیلنس رکھا. تو یہ ہے کہ کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوئی گھر کی طرف سے. گڈ ہے جی. اچھا تو آپ نے جتنا بھی کام کیا تو سارا آپ نے لاہور سے کیا, کراچی, لاہور, اسلام آباد یا باقی جگہ پہ جا کے؟ نہیں, میں نے ابھی ایک 01 کے نام سے ایک بینڈ ہے انڈین, ان کا ایک ویڈیو سانگ تھا ہمیشہ کے لیے, وہ بھی میں نے کیا. ہم جا رہے تھے انڈیا, لیکن کچھ ایشوز تھے, ویزا میں نہیں مل رہا تھا, تو وہ شوٹ پھر ہم نے لاہور کراچی میں ہی کیا. تو وہ ان کو بڑا پسند آیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو, میں نے کہا کہ میں پشاور. اور پھر جب پٹھان بتایا کہ پٹھان ہے, تو وہ بلیو ہی نہیں کر رہے تھے کہ پٹھان بھی اتنا مطلب سمارٹ اور اتنا اپنے خود کو وہ کر سکتے ہیں. اس طرح 2 ڈیزائنر, ایک پائل کیال انڈین ڈیزائنر ہے, ان کا شوٹ بھی ہم نے کیا, کافی اچھا شوٹ تھا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو آؤٹ آف کنٹری سے آپ کو آفر آنے لگے اور آپ ان کے پروجیکٹس کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہے کہ سب ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سے فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, پھر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو ورسٹائل ماڈلز ہوتے ہیں, کبھی بال بڑے رکھ لو, کبھی شارٹ کر لو, کبھی, تو وہ سب آپ نے پکس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے سب لکس کو اچھے سے کیری کیا. تو یہ ایک ماڈل کی جو ہوتی ہے پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ یہ اسی پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر انہی فیلڈ میں رہ کے آپ نے سوچا کہ فٹنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اگر میں فٹنس پہ توجہ نہ دوں تو شاید پھر جو ہے تو یہ جو شوق ہے یا جو ڈریم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, تو اس لیے پھر فٹنس میں آ گئے تھے. فٹنس جو تھی وہ فیشن سے پہلے تھی, کیونکہ میں جب اسکول سے میں تھا تو اس وقت سے مجھے جم جانا, اپنے آپ کو فٹ رکھنا, اس کا ایک کریز تھا. تو میں نے اس کو اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے, شروع سے میں اس کو ساتھ لے رہا ہوں. لیکن ابھی میں نے جب MBA کیا, میں نے سوچا کہ جاب کرنی ہے, تو جاب صبح 9 to 5 یا 8 to 5, یہ بہت ٹف روٹین ہے. تو ابھی کچھ ریسرچ دے کے, کچھ آرٹیکلز دے کے, اس سے یہ لگ رہا تھا کہ فٹنس کا بہت اچھا مطلب وہ آ رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے. کیونکہ سب لوگ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اسپورٹس نہیں ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, ایک ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, جو انوائرمنٹ ہے, کھاتے جاؤ, سارے فاسٹ فوڈز ہیں, جو اوبیسٹی لیول ہے وہ بڑھ گیا. یا کوئی فٹ ہوتا ہے, میرے پاس کل 2-3 ایسے, آپ کی ایک پرانی اینکر بھی, انہوں نے بھی اپروچ کیا 2-3 دن پہلے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ وہ چاہتی ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک میرا 7 سے 8 kg ویٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ کون سی اینکر ہے؟ نہیں, جونیئر تھی, بہت جونیئر تھی. جونیئر تھی ہماری, جونیئر پشاور سے تھی. پشاور سے تھی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب اس کی کزن کی شادی ہے, اس سے پہلے میرا 5-6 kg ویٹ کم ہو جائے. ابھی ایک دوسرا میرا فرینڈ ہے, وہ بینک میں اچھی پوسٹ پہ ہے, اس نے اپروچ آج کیا. تو میں نے کچھ سٹوریز ڈالی ہوئی تھی اپنے انسٹاگرام پہ, اس نے دیکھا کہ آپ سائیکلنگ کا ایک مطلب ایک ٹیکنیک ہے ویٹ کم کرنے کا, تو اس کے حوالے سے پوچھ رہا تھا. اچھا ذکی, ایک اور چیز, جیسے آپ نے کہا نا کہ 1 مہینے میں میں نے اتنے پاؤنڈ کم کرنے ہیں اور اتنے بڑھانے ہیں, یہ کیونکہ اکثر جم میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو بالکل ٹیلا پہلوان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے مسل جو ہے تو بلڈ اپ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ 1 مہینے میں بندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں ان کو یہی آنسر دیتا ہوں کہ آپ 1 مہینہ, یا میری شادی آ رہی ہے, میں نے اپنے کو اتنا مطلب 5 kg یا 7 kg, شادی آ رہی ہے؟ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں, جس طرح میں فرینڈ کی بات کر رہا تھا نا کہ میں نے ویٹ کم کرنا ہے, تو اسے میں نے یہی سمجھایا کہ اس کو ایز اے ٹارگیٹ نہ لے,
اس کو ایز اے لائف سٹائل لیں. آپ اپنی زندگی میں اگر آدھا گھنٹہ فٹنس کو دے تو یہ مائنڈ بھی فریش رہے گا, فزیکلی بھی فٹ رہیں گے, خود کا خیال رکھیں گے, تو یہ بری بات تو نہیں ہے. اب میں نے 1 مہینے کر لیا, 1 مہینے بعد پھر میں وہی روٹین اور وہی لائف سٹائل, تو پھر یہ کیری کرنا جو ہے ہم کر لیتے ہیں 1 مہینے 2 میں جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کروا دیتے ہیں, لیکن پھر ہمیں بہت ڈسہرٹ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ دوبارہ وہ بندہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ آتا ہے کہ یار آپ نے تو میرے ساتھ مطلب یہ محنت کی, میں بن گیا, پھر میری باڈی کیوں خراب ہوئی. تو میں ان کو یہی آنسر دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک سپورٹس کی طرح ہے. آپ کرکٹ کھیلتے ہو یا اسکواش کھیلتے ہو, آپ پریکٹس کرتے ہو, آپ فارم میں ہوتے ہو, آپ نے وہ چھوڑ دیا تو ظاہری بات ہے آپ گھر میں بیٹھے کھا رہے ہو, ہیلتھی لائف سٹائل نہیں ہے, رات کو دیر تک جاگنا, فیس بک یا سوشل میڈیا پہ ٹائم, اور باہر کی کوئی ایکٹیویٹیز فزیکل نہیں ہے, فوڈ جو ہے وہ سارے فاسٹ فوڈز ہیں, تو اس وجہ سے پھر جو سب کچھ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لائف پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا, جیسے کہ ماڈلنگ پہ بھی بات کریں گے کہ کس کس برانڈ کے ساتھ کام کر کے زیادہ مزہ آیا اور کون سے انٹرنیشنل برانڈس کو آپ نے ٹچ کیا, لیکن فٹنس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا آپ نے کچھ ڈائٹ پلانز بھی رکھے ہوتے ہیں, مختلف باڈی کو دیکھ کے اس کے حساب سے آپ اس کو ڈائٹ پلان دیتے ہو نا. جی, اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ویٹ لاس پہ ہی فوکس کرتے ہیں, جتنے بھی آپ ٹرینر کر لو وہ کہتے ہیں ویٹ لاس پروگرام, لیکن آپ نے جیسے پہلے ایک ذکر کیا کہ ایک بندہ ہے وہ ویک ہے, اسکینی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنا ویٹ بڑھانا, تو پھر یہاں پہ جو ٹرینر ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیلری سرپلس ہم نے جا کے اس کو کیسے اس کا وہ اچیو کرنا ہے. جو جہاں پہ جم میں اس سے بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں, جو ان کو ایک یہاں پہ کہنا بھی نہیں چاہیے اسٹیرائڈز ہے نا, وہ یوز کروا دیتے ہیں, غلط ہے. تو یہ میں جب آیا اسی فیلڈ میں اس لیے کہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی خود کو کر سکتے ہیں. ٹائم کنزیومنگ ہے, آپ 1-2-3 مہینے زیادہ لے لیں, لیکن جو جینون چیز ہے جو آپ کے ہیلتھی ہے اس کو آپ وہ کریں. یہاں پہ جم میں آپ کو اسٹیرائڈ وغیرہ پکڑا دیتے ہیں تو وہ کڈنیز بھی افیکٹ ہوتی ہے, آپ کی ہیلتھ بھی افیکٹ, بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اب اگر چلو ایک بندہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کر رہا ہے, وہ باڈی بلڈنگ وہ الگ ہے نا, اس کو ہم الگ رکھیں گے. فٹنس اور باڈی بلڈنگ دونوں ایک الگ چیز ہے. آپ فٹنس پہ آئیں, اپنے خود کو فٹ رکھیں, اپنا لائف سٹائل بنائیں. یہ نہیں کہ جم جائیں, آپ باہر کوئی دوسری ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں, جاگنگ کریں, سائیکلنگ کریں, کوئی اسپورٹس اسکواش وغیرہ, تو اس سے آپ فٹ رہیں گے. اچھا, بالکل فٹ رہنے کے لیے کہ بندہ کہے کہ میں 50 پہ یا 55 پہ میں نے اسٹینڈ کرنے سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے, اٹ مینس کہ آپ کو پورا, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے لائف سٹائل کا یہ ایک روٹین بنایا ہوا ہے, تو اٹ مینس کہ جم یا اپنی ایکٹیویٹیز وہ آپ نے روکنی نہیں ہے. اگر آپ روک لو نا, کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, میں کوئی 6 مہینے جم کر لیتی تھی پھر میں چھوڑ دیتی تھی, تو اگر فرض کرو میں نے 60 پہ چھوڑ دیا تو جب میں واپس 6 مہینے بعد جوائن کرتی ہوں میں 70-75 تک پہنچ جاتی ہوں, تو وہ آپ کے جسم میں خود بخود وہ سوجن آ جاتی ہے. وہ چینجز اس لیے آتی ہے, ایک تو آپ وہ ایکٹیویٹی چھوڑ دیتی ہے. اب میں دن میں جم کر رہا ہوں, 1 گھنٹہ میں دے رہا ہوں, وہاں پہ میری کیلریز برن ہو رہی ہیں, لیکن وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, وہ ایکٹیویٹی تو میرے 24 ہار سے نکل گئی, لیکن میں جو کیلریز کنزیوم کر رہا ہوں وہ تو وہی یا اس سے زیادہ کنزیوم کر رہا ہوں. تو اگر آپ اپنی کیلکولیٹڈ کیلریز رکھیں, جو کھانا ہے وہ آپ نے کیلریز اپنی مینٹیننس, یا آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو ڈیفیسٹ میں رکھنی ہے, اگر زیادہ کرنا ہے سرپلس میں رکھنی ہے, اگر مینٹین رکھنا ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ اگر ہم نے ایک مطلب 1 اسپون شوگر بھی بندہ لے لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو 1 شوگر یا 1 ٹافی کھا لی, یا ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے تو اس میں بہت زیادہ کیلریز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اگر 1 چمچ جو گھی ہے اس میں تقریباً 20-25 سے 30 kg 60 kg تک کچھ گھیز میں کیلریز ہوتی ہیں, وہ ہم تو لے لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی میں اس سے کیا بن رہا ہے. یا باہر ہم نے بسکٹ کھا لیا یا کوئی جوس وغیرہ پی لی, اب نیسلے یا یہ ادھر کے جوس جو ہے نا, تو وہ ہمارے مائنڈ میں تو یہ کہ میں ایک فریش جوس پی رہا ہوں, لیکن وہ جوس ایسے نہیں ہے کہ آپ فریش جوس اسے پی لیں, فریش تو وہی تو جو آپ بنا لیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ اگر کاؤنٹ کریں, میں جن کو ٹرین کرتا ہوں میں ان سے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح سے شام تک آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں, چاہے وہ ٹافی ہو, بسکٹ ہو, آپ ان سب چیزوں کو مینشن کر کے ایک لسٹ بنا لیں, پھر اس کی کیلریز نکال کے آپ پھر اسے دیکھیں پلس کر کے کہ آپ دن میں کتنی کیلریز لے رہے ہیں اور کتنے آپ اس کو پھر جلا رہے ہو. تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اچھا ٹافی میں بھی اتنی کیلریز ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس میں ہے, کیونکہ یہ جتنے پروسیس چیزیں ہیں اس میں تو سب سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, ایز اے ماڈل, چونکہ آپ ماڈل ہو, ٹھیک ہے, تو اپنے فٹنس پہ توجہ کتنی ہوتی ہے, اپنے کھانے پینے پہ کتنا کنٹرول کرتے ہو, کتنے زیادہ چیزوں سے دل کو صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے, جس پہ گزر رہا ہوتا ہے نا, کہ صحیح ایسے اپنے آپ اس ٹائم سے بھوکا لگ رہا ہوتا ہے نا, جب کسی چیز سے آپ ہاتھ روک رہے ہوتے ہو نا, تو یوز ٹو ہو چکے ہو کہ نہیں ابھی بھی وہ چیزیں کر رہے اپنے فٹنس کے لیے؟ ہانیسٹلی میں اگر بات کروں تو میں جو ہوں, میری باڈی نے یہ چیز مطلب 7-8-9 سال کہہ لیں, میں نے یہ
مینٹین کیا ہوا ہے ریگولرلی، تو میری باڈی سمجھ گئی ہے، اسے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یوزڈ ٹو ہو گئی. ہاں تو میں اگر کچھ بھی کھا لوں تو میری باڈی اس کو ایز اے فیول نیوٹرلائز کرتی ہے، کیونکہ میں نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، انٹینس ٹریننگ فیٹس نہیں بنتا اس کا. فیٹس نہیں بنتے. میں تو یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو سب کچھ کھا رہے ہو، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کھا رہا ہوں لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ میرے 7-8 سال کی محنت ہے، تو وہ محنت جو ہے آج مجھے صلہ دے رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو میں بھی یا مطلب ویسا ہی ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہیں باقی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی اپ کمنگ کوئی شوٹس چل رہی ہے اینڈ ماڈل کے علاوہ کبھی کوئی ڈرامہ کوئی فلم وغیرہ سے آفر آئی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ویڈیو سانگ وغیرہ انڈین پاکستانی کمرشلز میں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں پشاور سے سوئچ ہونا نہیں چاہ رہا. میں کہتا ہوں کہ میں پشاوری بیس رہوں، کیونکہ یہاں پہ فیملی کو سپورٹ اور وہ اس کی وجہ سے تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم پٹھان ہیں تو ہماری ایسنٹ جو ہے اس کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے ہم نے 7 مہینے یا ناپا یونیورسٹی یا کراچی کی وہاں سے ٹریننگ کرنی ہوگی، اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اب اس لیول تک جانا ہو، کیونکہ اب یہاں پہ ہماری پشتو کی انڈسٹری تو اتنی اسٹرانگ ہے نہیں کہ یہاں پہ ہمیں کوئی، لیکن یہاں تک بھی کچھ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر اپروچ کر چکے کہ آپ کے لیے خیر ہے، ہم ایسا ایک کریکٹر بنا لیں گے جو پٹھان والا ہو، جس میں ویسے ہی لینگویج ہو. تو ہوپ سو کہ آگے میں جوائن کر لوں، لیکن ابھی تک ایسا جی بالکل، کیونکہ ماڈل کا آگے جو گراف ہے وہ ڈکلائن کے بعد ایکٹنگ ہی ہے. اور جتنے بھی آپ دیکھ لو نا، جتنے بھی بڑے بڑے ماڈلز ہیں، چاہے وہ فیمیل ہو چاہے میل ہو، وہ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف وہ ٹی وی تک محدود ہے، وہ مطلب سینما اسکرین تک وہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اب ہمارے شوٹ جو ہوتے ہیں وہ تو یا بل بورڈس پہ لگ جاتے ہیں یا میگزین میں آ جاتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ. لیکن جو کمرشلز ہے، ویڈیو جو مطلب ٹی وی کام جو بار بار اسکرین پہ ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، تو اس سے پھر فیڈ بیک جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ملتا ہے، زیادہ ہوتا ہے جی بالکل، بنسبت میگزینز اور ان چیزوں کی. اس سے بھی آپ کی والی بات کی ہوتی ہیں، لیکن اسکرین پہ وہی ایک سلسلہ وال، ایک سیریل چل رہا ہوتا ہے یا ایک کمرشل چل رہا ہوتا ہے، ایک کریکٹر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں. پکس تو سائلنٹ ایک پک ہے، لوگ دیکھ لے بس اگنور کر دیتے ہیں. ہاں یہی چیز ہے. اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایز اے دونوں باتوں کو ہم لے کے چلیں گے، ماڈلنگ کو بھی اور فٹنس کو بھی. یہ جو مختلف قسم کے ڈائٹ ہم لوگ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جم ڈائٹ ہے، یہ پروٹین ڈائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کر تو لیتے ہیں، آپ کو کچھ 1-2 کلو کا آپ کو فرق دے دیتے ہیں، لیکن جو ہی آپ وہ ڈائٹ چھوڑ دیتے ہو پھر آپ اسی سپیڈ سے آپ ویٹ دوبارہ گین کرتے ہو. اصل میں یہ ہوتا ہے ہماری باڈی جب کیلوریز برن کرتی ہے، ہم گھر جاتے ہیں، مطلب جم میں نے اچھی خاصی محنت کر لی، ٹریڈ مل پہ 20 منٹ میں نے کر لیا، میں نے ویٹ ٹریننگ یا انٹینس کارڈیو وغیرہ کر لیا. گھر گیا میں نے کیلوریز لی، لیکن وہی بات کہ میں نے کیلوریز مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی کیلوریز ہے، وہ میں نے کنزیوم کی. وہاں پہ باڈی جو ہوتی ہے اس کی میں لوگوں کو فار ایگزامپل دیتا ہوں کہ جم کے بعد ہماری باڈی ایسی ہوتی ہے جیسے اسپنج فوم وغیرہ، اس پہ آپ پانی ڈالو گے وہ کھینچ لیتا ہے. تو ہماری باڈی اس میں کیٹابولک سٹیج میں ہوتی ہے، اس سے چاہیے ہوتی ہے پروٹین چاہیے ہوتی ہے، کاربس چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے جمز یہاں ٹرینر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بوائل پوٹیٹوز کھا لینا، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بوائل پوٹیٹوز ہے کیا، وہ کاربز ہیں. تو ہمیں باڈی کو ایز اے فیول وہ چاہیے، لیکن ہم گھر جاتے ہیں کچھ انہیلتھی کھا لیتے ہیں تو وہ زیادہ ویٹ اصل میں جو ہم کیلوریز برن کر رہے ہیں اس سے ڈبل دوبارہ بن رہی ہوتی ہے. جی اچھا جی، ابھی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اور جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ براؤن سلائس لینا ہے یا جو شوگر فری جو بسکٹس وغیرہ آتے ہیں اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یا وہ ڈائٹ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. جی مزید بات کریں گے، لیکن لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آئیں گے. ویلکم، خوش آمدید میناز گیلری میں. میں ہوں مینا شمس اور آج ہماری خوبصورت سے ہینڈسم سے ماڈل ذکی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، جو نہ صرف ماڈل ہے بلکہ فٹنس ٹرینر بھی ہے، آن لائن ڈائٹ بھی دیتے ہیں جی، اور لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اپنے آپ کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، کم کھاؤ فٹ رہو، ہے نا؟ بالکل. اچھا جی، جیسے کہ ابھی میں بتا رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں براؤن سلائس لے لو، براؤن سلائس آپ ناشتے میں بھی براؤن سلائس لو، اب دوپہر کی میل میں بھی لو، رات کی میل میں بھی لو. اور یہ جو براؤن بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، آیا یہ سیف ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی دل کو بہلا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اس میں کچھ نہیں ہے. یہ جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ میں اصل میں 3 سیکشنز ہیں. ایک ہے پروٹین، ایک ہے کاربز، ایک ہے فیٹس. ٹھیک. اب کاربز میں ہے کمپلیکس کاربز اور جو سمپل کاربز ہوتے ہیں، جو وائٹ رائس یہ ریفائن ہو گئے. اب کمپلیکس کارب جو ہے براؤن، یہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اس سے ہم لانگ ٹائم تک اپنے آپ کو فل فیل کرتے ہیں، ہمیں زیادہ بھوک نہیں لگتی. اور اس میں شوگر اور اس کی لیول بھی جو
ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ وہ لیں. دوسرا یہ ریفائن نہیں ہے, آپ کو بھوک کم لگے گی اور اس سے آپ کی باڈی کو نیوٹریشن جو ہے وہ اچھے ملیں گے. کیونکہ جتنی چیزیں زیادہ ریفائن ہوتی ہے تو اتنی زیادہ وہ باڈی کے لیے انہیلتھی ہو جاتی ہے. جیسے اب جوس وغیرہ یا فاسٹ فوڈز ہے اس پہ پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ مطلب انہیلتھی ہو جاتی ہیں. اچھا جی جی ٹھیک. اچھا جی, اب ہم مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ماڈل ہو پشاور میں یا یہاں کے, جیسے آپ خود یہاں سے تعلق رکھتے ہو, آپ کیا سمجھتے ہو, ایسے آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو شوق ہوگا اچھا سا ماڈل بننے کے لیے, تو ہے یہاں پہ اسکوپ ہے یا یہاں کے لوگ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟ یہاں کے بلکہ پورے پاکستان میں اسکوپ جو ہے بہت مطلب کریز لڑکوں کو زیادہ ہے, اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا. بہت زیادہ ہو گیا. لیکن ان کو پہلے یہ ہے کہ لرننگ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کہ ماڈل جو ہے وہ کیا چیز ہے, اس کے کیا رولز ہیں کیا رولز ہیں یا کیا ٹرمینالوجیز ہیں, یا یہ بنتا کیسے ہے. ماڈلز کے لیے اگر آپ جانا ہے تو آپ کس سٹیج یا کس فیز سے گزریں گے. اب یہاں پہ ایسے ہیں کہ کچھ 2-3 بڑے سیلونز ہیں پشاور میں, انہوں نے کبھی میری پکس لگائی ہوئی تھی ویسے ہی دیکھ کے, تو مجھے فون کرے کوئی دوست کہ یار بھائی آپ کا یہ سیلون ہے, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ سیلون جو ہے ان کا ہے. یا کچھ برانڈز میری بل بورڈ یا ان کے سٹور پہ پکس لگی ہوتی ہیں, وہاں سے مجھے کال کرے کہ یار ان کو کہو مجھے 30% یا 20% ڈسکاؤنٹ دے دے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز. دوسرا یہ اب ہر کسی کے پاس فونز ہے, DSLR کیمز ہے, کوئی جا کے کسی پارک میں تصویریں لے لیتا ہے, کوئی کہاں پہ وہ فیس بک پہ ڈال لیتا ہے, تو وہ سب کی نظر میں ہم اور وہ ایک جیسے ہی ماڈل ہے. لوگ کہتے ہیں دام یہ بھی ماڈل ہے. تو یہ ہے کہ پھر جو مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ میں نے ماڈل بننا ہے, میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی گرومنگ کرو, اپنی باڈی لینگویج پہ کام کرو, اپنے ایکسپریشنز پہ کام کرو, کیونکہ وہاں پہ جتنے چلنے وہ ایکسپریشنز ہی چلنے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے, آپ کی گرومنگ میٹر کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے آپ سمجھتے ہو کہ میں اب اس قابل ہو گیا کہ میں کیم کو فیس کر سکتا ہوں, یا میری لکس جو لائنز ہے وہ اچھی بن گئی, باڈی اچھی بن گئی, اب میں پریزنٹیبل ہوں. تو کسی اچھے فوٹوگرافر سے, بہت سارے ہیں, ان سے ایک اچھی پروفائل بنا دو. پروفائل ایسی ہوتی ہے جیسے یونیورسٹیز کی CV ہوگی, تو فیشن انڈسٹری میں پروفائل جو ہے CV کا کام کرتی ہے. آپ کسی اچھی جگہ سے اچھی پروفائل بنائیں گے, وہ آپ کو اچھا پریزنٹ کرے گا. تو آپ اگر کہیں پہ پھر اپلائی کرتے ہو یا کوئی بھی اپرچونیٹی آتی ہے تو وہ پھر آپ کی پروفائل دیکھ کے آپ کو جج کرے گا کہ اس بندے نے یہاں سے پروفائل بنائی ہے, اس بندے کی یہ لکس یا یہ اینگلز, تو ان کو پھر کیری کرتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں بہت ایجنسیز بھی ہیں, وہاں پہ جا کے آپ آڈیشن دے سکتے ہو, یا آپ کو وہ کہتے ہیں آپ اپروچ بھی کرتے ہو, تو پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی پروفائل سینڈ کرو. تو اب ہمارا تو آلریڈی کام ہو چکا ہوتا ہے, جو شوٹس کرتے ہیں وہ ہمارا پروفائل ہی وہ ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اور وہ تو جتنا آپ کرتے ہو وہ پلس ہوتا جاتا ہے, پروفائل بڑا ہوتا ہے. پھر جب آپ ایک سٹیج سے گزرتے ہو پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے برانڈز کیے ہیں. تو پھر جب ہم برانڈز کا نام لیتے ہیں ہماری, تو سب کے سامنے مطلب اگر 2 ماڈلز ہیں ورتھ وہی ہوتی ہے کہ یہ بھی ماڈل ہے یہ بھی ہے, لیکن پھر بیک گراؤنڈ پہ وہ کام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے پہ میں رسک لے رہا ہوں اتنا, مطلب پروڈکشن ہاؤس یا فوٹوگرافر ایکسپینس یا جو بھی ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بندہ نکلے گا کیسے, یا ہمارے برانڈ کو پریزنٹ اور کیری کیسے کرے گا. پھر کچھ ماڈل ہوتے ہیں ان کو اپرچونیٹی مل بھی جاتی ہے, وہ جا کے ایک ہائی لیول برانڈ کر لیتے ہیں, ان کا لک ہوتا ہے, لک ہوتا ہے, لیکن پھر اس کو وہ مینٹین نہیں رکھتے. وہ فیم جو ہے اس کا کریز اس کو سنبھالنا ہضم نہیں ہوتا. پھر وہ کل دوسرا کوئی بھی اس کو کہہ دے, کوئی لوکل بندہ ہو یا کوئی کہ ہمارے ساتھ شوٹ کر لے, وہ کر لیتے ہیں, تو وہ گراف کو خود ہی نیچے گرا دیتا ہے. تو پھر جو برانڈز یا بڑی ایجنسیاں وہ پھر ڈرتی ہیں اس بندے سے اپروچ کے, ہم اس کے ساتھ کام کریں گے, کل یہ جا کے پھر نیچے آ جائے گا, تو ہمارا بھی جو لیول ہے اس کو بھی یہ وہ کرے گا. مینس کہ آپ جتنے بڑے برانڈ کے ساتھ کام کرو گے پھر آپ نے اس سے اوپر جانا ہے, نیچے نہیں آنا. تو اپنے آپ کو ایکسکلوسیو رکھنا ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ. مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ ظاہری بات ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا, اگلا کام میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے. اگر اس سے بیکار ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ڈکلائن سٹیج, کیونکہ ماڈل کی ڈکلائن سٹیج بہت ہی قریب ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے. اب فیمیلز کے لیے کام ہے, ابھی وہ بھی کم ہو رہا ہے, لیکن میل ماڈلز کے لیے یہاں پہ برانڈز ہے ہی نہیں. پھر یہاں پہ کچھ ماڈلز ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی, ہم تو مطلب ورتھ ہے, اگر میں اپنے آپ پہ انویسٹ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو فٹ رکھ رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, تو مجھے بھی کچھ آؤٹ کم ملنا چاہیے اس فیلڈ سے. یہاں پہ کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں وہ جا کے فری میں بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ کام کر لیتے ہیں, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بس مجھے کام مل جائے اور مشہور ہو جاؤں, لیکن الٹا وہ اپنا اور دوسروں کے لیے ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں.
تو یہ مسئلے اب یہاں پہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، ابھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اب 100 کے سال 2 سال میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹرو۔ اچھا، جیسے مختلف شوٹس ہوتے ہیں، مختلف برانڈس کے ہوتے ہیں، مختلف ماڈلس کے آپس میں جو ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یا کپل شوٹس ہوتے ہیں، تو کبھی ایسے کپل شوٹس کیا ہے یا ایسی کوئی ماڈل ہے جو آپ چاہ رہے ہو کہ اس کے ساتھ میں نے ایک ساتھ شوٹ کرنا ہے؟ کافی ایسے ہوا ہے جو بڑی ایکسائٹمنٹ میں جو اب فیملی میں ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں جیسے آج میں یہاں آیا تو میری فیملی میں سب آپ کو بڑا آن کرتے ہیں ایز اے سیلیبریٹی، ایز اے وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو آج وہ دیکھیں گے تو ان کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی، مجھے جیسے ایکسائٹمنٹ ایسے۔ اب کچھ دن پہلے میرا ایک شوٹ تھا اس کے ساتھ، ہانیہ عامر کے ساتھ، تو میری ایک کزن ہے، اس کو وہ بڑی پسند ہوگی، مجھے اس کے ڈمپلز اچھے لگتے ہیں، ویسے بہت اچھی لڑکی ہے وہ، تو میں اب سوچ رہا ہوں، میں خود ہی نروس بھی تھا کہ اس کے ساتھ شوٹ کرنا، پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ، لیکن جب میں نے وہ شوٹ کیا پہلے تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، جب میں نے وہ شوٹ کیا تو پھر لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، لوگوں نے دیکھا، پھر پوچھا بار بار کہ یہ ہانیہ عامر ہے، یہ ہانیہ عامر ہے، تو اس چیز کا پھر بہت مطلب ہم وہ لیتے ہیں ایکسائٹمنٹ کا جو مزہ ہے وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے، شخصیت میں اور نکھار آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ایسے ایک دوسرا میں آپ کو کل 2 دن پہلے میں ایک فرینڈ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا ویسے ہی گپ شپ میں کہ میں نے ایک شوٹ کیا تھا، وہ ایک کپل شوٹ تھا، بیچ میں مطلب ہمارے کڈز وہ کیے تھے، فیملی شوٹ تھا، تو میں نے کیا، میری ایک پپو ہے وہ جو ہے ٹرائبل ایریا سے ہیں، تو کسی نے اس کو وہ شوٹ دکھا دیا تو وہ پریشان ہو گئی، اس نے پوری وہاں فیملی میں سب کو کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بن گیا، انویسٹیگیشن کی ہے ساری، کہ اس کے تو بچے بھی ہیں، اس کی تو وائف بھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا یہ وہ، تو پھر اس نے امی کو فون کیا تو امی نے اسے بتایا کہ یہ ایسے کچھ شوٹ ہے، لیکن وہاں پہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈلنگ یا فیشن یا سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ کبھی شوٹ پہ کوئی ایسے کوئی یادگار واقعہ ہو جو مطلب کبھی وہ کہتے ہیں نا، اکثر ہم تو دیکھتے پتہ نہیں ٹرو ہوتے کہ نہیں، کبھی پاؤ پھسل جاتے ہیں، کبھی شرٹ کے بٹن پھٹ جاتے، کبھی کیا اس طرح کو ہوا ہے ڈیورنگ شوٹ؟ ایک تو بہت ہی زیادہ فنی ہے، وہ ایک شوٹ تھا جس میں کرتوں کا شوٹ تھا، تو اس میں نے شلوار قمیض جو کرتا ہے وہ پہنا ہوا ہے، تو میں نے شلوار جو پہنی ہے وہ بہت شارٹ چل رہی ہے آج لڑکوں، تو وہ فوٹوگرافر جو ہے وہ نہیں، وہ ویسے ہی شارٹ تھی، سائز میں اس کا مسئلہ تھا، تو فوٹوگرافر مجھے تصویریں لے رہا ایک دم وہ دیکھتا ہے تو مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے کہ یار اتنے بڑے ماڈل یا اتنے بڑے سٹیج پہ کام کر رہے ہو، یہ تھوڑی نیچے کر لو، تو میں نے اسے کہا اس میں اور اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے نیچے کر لوں، تو یہ ایک، اور ایک دوسرا یہ ہانیہ عامر کے شوٹ پہ ہم نے، یہ باری اسٹوڈیو ہے لاہور میں، وہاں پہ سیٹ لگا ہوا تھا، کافی بڑا سیٹ تھا، تو اس میں یہ تھا اوپر پٹے ڈالے ہوئے تھے، تو اس میں ایک ماڈل تھا، ساتھ میں ایک فیمیل تو بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ میں اوپر کیسے جب یہ وہ، تو اوپر گئے، پھر جو سٹیئرز انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس پہ وہ اوپر جب گئے تو ایک ماڈل ہے، وہ بندہ سارا سیٹ اپ بنا، فریم بنا، وہ پک لے رہا ہے، اوپر سے وہ ایک پٹا ٹوٹا اور اس ماڈل کا اتنا سارا پاؤں جو ہے وہ نیچے آیا، تو ہم سارے پریشان ڈر گئے، تو وہ نہیں اسے لگی نہیں، بچ گیا، وہ تو چلو بوائے تھا تو لڑکا تھا، تو وہ لڑکی ہوتی تو وہ لڑکی وہاں پہ چیخنے لگی کہ میں نے نہیں کرنا کہا، مجھے نیچے اتارو، پھر جب اسے نیچے اتارا پھر وہاں بھی اس کے ایڈجسٹمنٹ کر لی، لیکن وہ بیچاری اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ پھر نہ ایکسپریشنز تھے نہ وہ تھے، اور پھر ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نیچے گرتا، اس میں وہ بڑی، آپ کو پتہ ہے پروڈکشن میں بڑی خیلیں لگی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں، رف ٹف سا ہوتا ہے، تو مطلب رسکی بھی ہے، بہت رسکی ہے، کچھ شوٹ ایسے آ جاتے ہیں، اب ہمارا ایک شوٹ تھا وہ ایسے تھا کہ تھوڑا گرینری ہم نے شو کرنی تھی، اس میں اب سردیوں میں ان لوگوں نے ٹب بنائے ہوئے پانی میں، اور ہم نے اس پانی میں وہ، تو ہم لٹرلی ایسے لرز رہے تھے، دوسری ہماری کولیگ ہے دیریل رابعہ، وہ اس کے وہ ہے رابعہ نام ہے اس کا، رابعہ، تو وہ بیچاری اس طرح لرز رہی ہے، میں نے تو خود کو کنٹرول کیا ہوا، میں اس وقت میں نے 5-6 مگ جو کافی کے ہیں وہ پی لیے تھے، تو اس وجہ سے پھر مجھے انزائٹی شروع ہو گئی، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے انزائٹی کیوں، میں نے سوچا کہ کیفین اتنی زیادہ ہو گئی، تو پھر وہ بیچاری لرز رہی تھی، تو میں نے اسے اپریشیٹ کیا کہ میں تو چلو پھر بھی خود کو سیف کر رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ میں چلو فٹ ٹو ٹریننگ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، لیکن آپ اس کو کیسے جھیل رہی ہو، تو یہ مطلب اس کو یہ وہ جاتا ہے کہ بڑا اس نے مطلب ہر ایک کام جو ہوتا ہے وہ مشکل ہے،
جیسے ہم ہمیشہ جب ان کے آپ لوگ کی جو مختلف قسم کے شوٹس کی فوٹو شوٹس اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ڈریس چینج کرو، ادھر کھڑے ہو جو، یہ کرو، پوز بناؤ، وہ بناؤ. تو اٹ مینس کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام مشکل ہے، ایسے ہر ایک کام مشکل ہے. بالکل، یہ تو دیکھنے میں وہ بس آسان لگتا اب ہے. اسکرین پہ ایک پک آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ کھڑا ہوا ہے، پک 100 نقص نکال دیتے ہیں ہم لوگ. تو وہ پھر بیک پہ اس جو کتنا کام ہوتا ہے، لائٹنگ، فوٹوگرافی، پروڈکشن، سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنا، اس لائٹ کو مینیج کرنا. اب ایسے ہی ایک برانڈ تھا، اچھا برانڈ ہے، پشاور میں بھی ہے، انہوں نے اپروچ کیا ہماری ایجنسی کو. تو اس فوٹوگرافر کو جو بہت اچھا کولیگ ہے میرا، بہت اچھا دوست ہے، اشنا خان، آپ جانتی بھی ہو، بہت اچھے لیول پہ لکس ہمیں ایوارڈ بھی کافی لے چکا ہے. تو اس بندے کو اس نے اپروچ کیا کہ ہم نے یہ شوٹ کرنا ہے. ٹھیک. تو اب میں وہی ایجنسی میں ہوں، تو اس نے مجھے بلایا کہ یار یہ شوٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ذرا یہ دیکھو یہ کیا رہے ہیں. اب انہوں نے 10 ڈفرینٹ شوٹس کے ایک جو بیسٹ تصویریں تھی وہ اٹھائی ہوئی ہے اور وہ بھیجی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسے شوٹ کرنا ہے. تو وہ پریشان ہے کہ یہ تو 10 ڈفرینٹ شوٹ ہے. اب اگر مطلب یہ ایک سیٹ بنا ہوا ہے، اب کوئی اس سیٹ کی پک اٹھا لے، دوسری اور 10 آپ کے سامنے لے کہ یہ سب ایک ہی دن میں کرنا ہے. تو ان کو تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیسے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ جو ہمیں ہے تو میں نے اس بندے کو سمجھایا کہ بھائی یہ 10 الگ شوٹ ہے، الگ تھیم ہے، الگ میک اپ ہے، الگ سٹرکچر ہے، اس کو ایک اس میں کرنا یہ امپاسبل ہے. 10 ڈیز اور 10 شوٹس کا بجٹ چاہیے ہوگا. تو پھر اسے سمجھ آئی کہ ہاں صحیح بات ہے، یہ تو ان کو تو بس پکس اٹھا لی اور بس بھیج دی. تو یہ بات اس میں مسئلے ہوتے ہیں اور مینیج کرنا جو ہے وہ پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا ذکی خان، آج میناز گیلری میں آ کے، K2 ٹی وی پہ آ کے کیسا لگا؟ بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. میں کافی وقت سے سوچ رہا تھا کبھی مجھے ایسے اپرچونیٹی ملے یا K2 پہ یا آپ کے اور جو چینلز ہیں اس پہ بیٹھ کے خود کو پریزنٹ کر سکوں. لیکن آتے وقت میں تھوڑا نروس بھی تھا، کیونکہ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور اینکر ہوں گی. جب آپ کا سنا تو اور زیادہ میں نروس ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ کو فیس کر پاؤں گا. لیکن آپ اتنی اچھی پولائٹ ہیں کہ مجھے کوئی فیل ہی نہیں ہوا کہ مطلب میں کہیں باہر ہوں یا کسی شو پہ ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بڑوں سے یا کسی سے بات کر رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یو ویلکم، آلویز ویلکم جی. یہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا نا، AVT چینلز نیٹ ورک، ہمارے جتنی بھی چینلز ہیں یہ آپ سب کے، ہم سب کا یہ گھر ہے. اور ہم مطلب جب دل چاہے ہم آ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی لمٹس نہیں، کوئی بندش نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ذکی خان، آپ آئے، ہم نے آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری ویورس کو بھی آپ کی بات چیت 2 چیزیں لے کے ہم جاتے رہے. آپ فٹنس کو بھی ٹچ کرتے رہے، ماڈلنگ کو بھی ٹچ کرتے رہے، اور دونوں چیزوں سے ہم لوگوں نے اویئرنیس دی اپنے ینگسٹرس کو. تو بہت بہت شکریہ جی. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے جی کہ آپ اسی طرح کامیاب ہوتے رہو جی. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ 11 بجے تک آپ لوگ بیٹھ جاتے اور ہمیں برداشت کر لیتے ہیں. آج کا شو آپ لوگ کو کیسا لگا؟ سوشل میڈیا پہ بھی ضرور مجھے اپنے راؤ سے آگاہ کرنا ہے، اور جب یوٹیوب پہ شو اپلوڈ ہوگا تو اس پہ بھی اچھے پیارے کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور بتا دینا ہے. تھینک یو سو مچ. گڈ نائٹ، شب خیر، اللہ حافظ.